बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने मखसूस रिश्तों वाले केस में जो वज़ाहती नोट जारी किया था, उस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार से रिपोर्ट तलब कर ली है। उसमें 9 मुख्तलिफ सवालात के जवाब मांगे गए हैं। क्या ये सवालात 8 बरादर जजों के खिलाफ चार्जशीट है? क्या उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकता है? जो रिपोर्ट मांगी गई है उसकी कानूनी और आईनी हैसियत क्या है? मामला बड़ा गंभीर हो गया है और इसका मंतकी नतीजा या अंजाम ड्रामाई भी हो सकता है। इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि पीटीआई का लाहौर में जलसा कैसा रहा। क्या वाक़तन सड़कें बंद की हुई थी? कितने लोग थे? सच्चाई क्या है? हुकूमत के दावों में और पीटीआई के दावों में एक बहुत बड़ा तज़ाद है। तादाद के हवाले से जो आंखों देखा हाल है वो सच्चाई के साथ मैं आपके सामने रखूँ। और गंडापुर साहब वो जलसागाह नहीं पहुंच सके, वो कहाँ भटकते रहे, क्या करते रहे, ये बात भी आपके सामने रखेंगे। अच्छा, ये सुबह से मैंने मुख्तलिफ सड़कों का, जो लाहौर की सड़कें हैं, वहाँ का विज़िट किया है, किया हूँ, खुद गया हूँ। और ख़ास तौर पे वो रोड्स जो जलसागाह की तरफ जाते हैं उनको देखा जाके मैंने। तो फिरोजपुर रोड पे और रिंग रोड पे कंटेनर्स मौजूद थे। जो ये सियालकोट वाला इंटरचेंज है ना, जहाँ पे कंटेनर्स जो मौजूद थे, फिरोजवाला के करीब भी कंटेनर्स मौजूद थे, लेकिन सड़कें बंद नहीं थी। लोगों को खुली आज़ादी थी जलसागाह तक पहुँचने के हवाले से। और ये आपको पता ही है कि इन्होंने ऐलान कर रखा था जनाब लाखों का मजमा होगा और मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया ने इनको मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। कहना रिंग रोड के पास इन्हें जलसा करने की इजाज़त दी गई थी और 3 बजे से 6 बजे के दरमियान इन्होंने जलसा ख़त्म करना था, जो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एनओसी जारी किया गया था और जिससे इत्फाक किया था पीटीआई की क़यादत ने, मुंतज़मीन ने। तो वो 6 बजे ख़त्म हो जाना था। अच्छा, पहले तो वो हाल सुन लीजिए ना, 6 बजे वाला। 6 बजकर चंद मिनट हो गए तो वहाँ जो डीजे साहब हैं उन्होंने ये ऐलान किया कि जनाब 6 बज गए हैं, जलसे का टाइम ख़त्म हो गया है, आप लोगों का शुक्रिया। तो स्टेज में मौजूद जो लीडर थे इनके पीटीआई के, उन्होंने डीजे से कहा चल यार गाना शाने चला दे। उनका ख्याल होगा कि जनाब कुछ टाइम गुजर जाएगा और गंडापुर साहब उतनी देर में पहुँच जाएंगे, लाव लश्कर लेके, पता नहीं कितने लोग हैं उनके साथ, तो फिर माहौल बन जाएगा। लेकिन डीजे ने कहा कि जनाब आप लोगों ने तो चले जाना है, बाद में कानूनी कार्रवाई जो है वो मुझे भुगतना पड़ेगी। तो फिर चंद एक पुलिस वाले आए हैं, चंद एक, तो उन्होंने जैसे कमर पे हाथ रख के नहीं कहते चलें जी चलें चलें, ऐसे किया है और वो जो लीडर थे वो स्टेज छोड़ के चले गए, उतर के नीचे। और ये कह रहे हैं जनाब लाखों का मजमा था। अगर लाखों का मजमा था तो फिर फेक तस्वीर जो हैं, जाली तस्वीर जो हैं, पुरानी तस्वीर जो हैं या वीडियोज़ जो हैं, वो क्यों आप लोगों ने अपलोड की सोशल मीडिया पे? उसमें किसी में मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है, आज़ादी चौक नज़र आ रहा है, किसी में पहाड़ नज़र आ रहे हैं। जो भी इनको मजमा नज़र आया, बड़ा मजमा जिसमें पीटीआई के झंडे थे, इन्होंने वो अपलोड कर दिए कि लो जनाब भर गया पंडाल, लाखों लोग पहुंच गए जलसे में। वैसे इन्होंने काल तो पूरे पाकिस्तान को दी हुई थी कि लाहौर पहुंचे और इमरान खान के हवाले से यह पैगाम दिया गया था कि जनाब कश्तियां जला के निकलें। डू और डाई की कैफियत पैदा की हुई थी इन्होंने। लेकिन वहाँ जब ये ऐलान किया गया कि जनाब मजमा ख़त्म हो गया और वो पुलिस वाले, चंद एक पुलिस वाले जो हैं उनको हटा रहे हैं वहाँ से कि जनाब चलें आप निकले बाहर, तो मजमे में से किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई मुज़ाहमत नहीं की। ये लोग जो हैं इनके पीटीआई के जो कारकुन हैं, जैसे माजी में देखा है उस तरह का मजमा था ही नहीं। वो तो ऐसे जैसे पकड़ के लाए गए हों, कभी कभी बीच बीच में वो थोड़े से जज्बाती होकर नारे शारे लगाते रहे, लेकिन वो वाली जो माजी वाली सूरत हाल थी वो नहीं थी। ये इनके जो कारकुन है पीटीआई के, ये तो पथराव और इंतशार के बड़े दिलदाता है। एक दिन पहले इन्होंने लिबर्टी चौक में पुलिस की गाड़ियों में पथराव कर दिया था, शीशे तोड़ दिए, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये धरना दे के भी नहीं बैठे कि नहीं जनाब गंडापुर साहब आएंगे तो हम जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वजह इसकी क्या थी?
وجہ اس کی یہ تھی کہ جو ان کے ذہن میں تعداد تھی، ایک تو وہ تعداد پوری نہیں تھی. میں پورے وثوق کے ساتھ اور پوری سچائی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. اور وہاں جو لوگ سارا دن موجود رہے ہیں ہمارے صافی بھائی، ان سے بھی میں نے بات کی ہے، تو انہوں نے کہا جب بہت چھال ماری ہے نا، 8-10 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے. اور دوسری وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہاں جو یہ لوگ لے کے آتے تھے، خیبر پختونخوا سے ان کے لیڈر اور علی امین گنڈاپور صاحب لے کے آتے تھے، وہ وہاں جلسہ گاہ میں موجود نہیں تھے یا اتنی بڑی تعداد میں موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ جو تربیت یافتہ لوگ ہیں وہ تو پیٹرول بم بھی چلا لیتے ہیں. عمران خان نے خود تسلیم کیا ہو کہ 9 مئی کو ہم نے بم نہیں چلائے تھے، پیٹرول بم. وہ تو زمان پارک میں جب مجھے گرفتار کرنے آئے تھے تو اس وقت وہ پیٹرول بم جو ہے میرے کارکنوں نے پھینکے تھے. تو دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اور پھر جو پولیس والے تھے، یہ کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع، یہ پولیس جو وہاں تعینات تھی وہ 2000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. یعنی پولیس کی نفری جو ہے ساری الیٹ شلیٹ ملا کے، سارے ڈول فون چول فون سارا کچھ ملا کے، اس میں 6 ایس پی تھے، 15 ڈی ایس پی تھے اور 51 جو ہیں ایس ایچ اوز تھے، اور باقی ساری نفری جو 2000 سے زیادہ نہیں تھے. تو 2000 بندہ جو ہے وہ لاکھوں کے مجمع کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے؟ اور وہ مجمع جس کے بارے میں عمران خان کہہ رہے تھے جناب کشتیاں جلا کے آئیں گے، کشتیاں جلا کے آ جاؤ، وہ کشتیاں کہ جلانی تھی، وہ تو ڈی جے کے اعلان پہ وہ سارے تتر بتر ہو گئے، یعنی کہ جلسہ ختم کرنے کا اعلان جو ہے وہ ڈی جے کر رہا ہے. تو پھر میں نے اپنے دوستوں سے جو اس معاملے کو پی ٹی آئی کے بڑے قریب ہیں ان لوگوں سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو گنڈاپور نے زبان استعمال کی تھی نا سنگجانی میں، اور خاص طور پہ جو پنجاب کی خاتون وزیر اعلیٰ ہے مریم نواز، ان کے حوالے سے کہ جناب ہم آئیں گے، پہنچیں گے، ہم پٹھان ہیں، ہم بارات بھی اپنی لاتے ہیں، ڈھول بھی اپنا لاتے ہیں، اس طرح کا جو گندا لب و لہجہ اختیار کیا تھا انہوں نے. لاہوریوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے، یا پھر ان کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کی خواتین کے بارے میں بیہودہ زبان استعمال کی جائے، اور یہ ان کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب بناتے پھرے، جلسہ گاہ بھرتے پھرے. تو جو عظمیٰ بخاری صاحب ہیں ہماری وزیر اطلاعات، وہ تو کہہ رہی ہے کہ 3500-4000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے وہاں جلسہ گاہ میں. یہ بھی غلط ہے، اور جو لاکھوں کی تعداد وہ بتا رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. وہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہاں کوئی 8 سے 10 ہزار کے قریب جو لوگ تھے وہ پہنچے ہوئے تھے. اور لاہور کی آبادی جو ہے نا 1,40,00,000، لاہور نے تو ان کو کر دیا مسترد. وہاں لاہوری جو ہوں گے نا ان کی تعداد جو ہے 2500-3000 کے قریب، جتنی تعداد بتا رہی ہیں نا عظمیٰ بخاری صاحبہ، وہ میرے خیال اتنے لاہوری تھے، باقی باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے. جلسہ ختم کرنے کے اعلان کے موقع پہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے مزاحمت نہ کرنے کے حوالے سے جب میری پی ٹی آئی کے کچھ کارکنوں سے بات ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ وہ اپنی قیادت سے مایوس ہیں. مایوسی تھی ان کے لب و لہجے میں. وہ یہ کہہ رہے تھے جناب مارے ہم کھائیں، جیلیں ہم کاٹیں، پولیس کو ہم بھگتیں. اور لیڈر جو ہیں وہ شاید حالات کے ساتھ سمجھوتا کر کے بیٹھے ہوئے. گنڈاپور وقت پہ کیوں نہیں پہنچے؟ اگر انہیں پتا تھا، سنگجانی والا جو تجربہ تھا، ان کو پتا تھا کہ انہوں نے جو وقت دیے ہے اس وقت پہ، یہ حالانکہ یہ لاہور میں تھا، تو لاہور کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی ہوئی تھی اس کے بعد یہ کیسے توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ جو مقررہ وقت ہے اس پہ جلسہ بند نہ کروائے؟ تو ان کو ٹائم پہ چلنا چاہیے تھا. اور رکاوٹوں والی بات جو ہے، رکاوٹیں کوئی نہیں تھی رستے میں. وہ تو 6 بجے کے بعد رکاوٹیں لگانا شروع کی تھی انہوں نے. جب جلسے کا ٹائم ہی ختم ہو گیا تو پھر راستہ روکنے تھا نا انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی. اور میرا خیال ہے کہ جو پنجاب حکومت کی، جو مریم نواز کی حکومت ہے، اس کی جو اسٹریٹجی تھی وہ بڑی کامیاب رہی. ان کا جو ڈرا ڈرو کے رکھو انہوں، مجھے نہیں امید تھی کہ پی ٹی اے والے ڈر جائیں گے. یہ پی ٹی اے والے واقعتاً خوفزدہ تھے، یہ نہیں نکلے. اور پھر دوسری بات میں نے وہ بھی کی ہے کہ جو مریم نواز کے حوالے سے بیہودہ گفتگو کی گئی سنگجانی والے جلسے میں علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے، اس کے بھی اثرات جو ہیں وہ تھے. اور یہ کارکن یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں استعمال کرتے ہیں ہمارے لیڈر، ان کو اپنے لیڈروں پہ اعتبار ہی نہیں. اچھا، جو جلسہ گاہ میں لوگ پہنچے ہیں اس حوالے سے جو بڑی بڑی بڑھ کے مارتے ہیں، مثلا ریحانہ ڈار صاحبہ روزانہ چیلنج کرتی ہیں
ख्वाजा आसफ को। तो वो कितने लोग लेके आई थी? वो जनाब 4 गाड़ियों का काफिला लेके आई थी, 15-20 कारकुन उनके साथ थे। मैं गाड़ियों के नंबर भी बता सकता हूँ। एक गाड़ी थी जनाब उनके पास लैंड क्रूजर LHE 472 उसका नंबर था। दूसरी टोयोटा की गाड़ी थी एटलस और उसका नंबर था LED 9212। और तीसरी गाड़ी थी वो वैगनार सुजुकी LEE 3832। और एक थी लेक्सस, वो अप्लाइड फार थी, अभी नंबर नहीं लगा था। ये खतून लेके, और आलिया हमदा साहबा, उनके साथ जो लोग वहां पहुंचे हैं वो 150 से 160, बस इतने लोग। और इसी तरह जो मुसर्रफ चीमा साहब हैं, वो भी एक जुलूस लेके, और बड़ी वीडियो शीडियो उसकी वायरल हुई, तो उनके साथ जो लोग पहुंचे वो भी इतने लोग थे। हाँ, एक जहन्नम से ब्रिगेडियर साहब आए हैं, अब्दुल सत्तार साहब, तो वो जनाब उनके साथ कुछ 4-5 कोस्टर्स थी। मैंने कहा ना, मैंने रिंग रोड पे बड़ी निगाह रखी हुई थी खास तौर पे, तो वो 50-60 लोग उनके साथ थे। और अलीमीन गंडापुर साहब जो हैं, ये वक्त पे नहीं पहुंचे। पहले तो जनाब इन्होंने इंतज़ार किया कि जलसा का जो टाइम है वो 6 बज जाए, फिर ये उतरते हैं रिंग रोड पे और फिरोज वाला के करीब। मैंने कहा ना कि जलसा का जब टाइम खत्म हो गया तो उसके बाद इन्होंने कंटेनर लगाने शुरू किए थे। पहले किसी को नहीं रोका। हाँ, कुछ जगहों पे 5:30 बजे के करीब, यानी वो जगह, वो रोड्स, उस जगह से इन्होंने बंद किए कि ये लोग अगर इस वक्त गुजर भी जाएं तो वो 6 बजे तक जलसागाह नहीं पहुंच सकते। वहां कंटेनर जरूर लगाए थे। अच्छा, फिरोज वाला के करीब जो गंडापुर साहब हैं, जी जनाब गुस्से में आ गए। इन्होंने वहां एक खड़ा हुआ था ट्रक, दरवाजे बंद थे उसके, इन्होंने कलाशिनकोव के बट मार के ना उसके शीशे तोड़े। यानी वही खबरों में रहने के लिए जनाब वज़ीर आला साहब पता नहीं गुस्से में आ गया, क्या हो गया। उसके बाद 6:45 पर, यानी जलसा खत्म हुए 45 मिनट हो चुके हुए थे, तो गंडापुर साहब का जो काफिला है वो ईस्टर्न बाईपास जो है रिंग रोड का, जो सियालकोट वाली इंटरचेंज नहीं, वहाँ जनाब वो पहुँचता है। वहाँ उस वक्त कंटेनर लगा दिए गए थे और वहाँ जो डॉल्फिन के SP हैं शाह मीर, उनकी ड्यूटी थी। चंद एक उनके साथ जो पुलिस एहलकार थे, यानी थोड़ी सी नफरी थी। गंडापुर साहब के साथ जो KP पुलिस के लोग आए हुए थे और चंद एक जो इनके कारकुन थे, यानी 200-250 लोग जो हैं वो उतरे हैं और उन्होंने जो कंटेनर लगाया गया था उसे हटाया। और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है, उसने जो SP हैं शाह मीर डॉल्फिन के, पंजाब पुलिस के, उनको हटाया, एक साइड पे किया और काफिला गुजारा। और उनकी गाड़ी में, उनके साथ उनके काफिले में कितने लोग थे? कोई 100-125 कारें थी। उसके बाद 50-60 वीगो थे प्राइवेट। और उसके बाद जो कोस्टर होती है, कोस्टर गाड़ियां जो थी वो थी 40 से 50। और फिर जो पुलिस की जो गाड़ियां थी या एलीट के वीगोस थे वो 35-40 थे। यानी पुलिस वाले 400-500 थे जिन्हें सिक्योरिटी के नाम पे साथ लेके फिर रहे थे गंडापुर साहब। और ये मजमूई तादाद जो है वो अंदाजन ये 3500-4000 के करीब जो लोग हैं ये उनके साथ आए हैं। वहां से जब चले हैं खैबर पख्तूनख्वा से और जहां ये बाहर निकले हैं रिंग रोड पे, तो दोनों जगह जो तादाद है वो मिलती जुलती है। और उसके बाद ये जनाब गए हैं शू करके जलसागाह। तो जब जलसागाह पहुंचे हैं तो वहां अंधेरा था। ये जलसागाह के अंदर नहीं गए। इनके जो लीडर थे ना, तमाम लीडर और कारकुन, खाली कुर्सियां पड़ी हुई थी, वो निकल गए हुए थे। और ये गंडापुर साहब का जो काफिला जब वहां पहुंचा है तो जो अंदर नहीं गया। अंदर एक लीडर मौजूद था और वो थे जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, मलक अहमद खान बच्चर साहब। वो वहां इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये उन तक पहुंचे ही नहीं। ये रिंग रोड पे थोड़ी देर रुके हैं और वहां इन्होंने शुक्रिया अदा किया लोगों का, और जितनी तेजी के साथ आए थे उतनी तेजी के साथ निकल गए। वहां जो लोग मौजूद थे वो कहते हैं जनाब इनका जो काफिला है वो पलक झपकते वहां से गुजर गया। उसके बाद इन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया जिसमें ये कहते हैं कि जनाब यहाँ सिग्नल का मसला है, जो मैंने जहाँ तकरीर करनी थी वो वापस जाके मैं रिकॉर्ड करूंगा। जो कि सिग्नल इशू है
میں آرام سے پوری بات اپنی تقریر میں کروں گا اور اپنا بیانیہ پیش کروں گا۔ اگر جلسے میں لوگوں کی یا لیڈروں کی تعداد کا اگر اندازہ لگانا ہونا تو پھر 5 بجے جو پارکنگ کی سچویشن تھی وہ بھی میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں، وہاں جو وی آئی پی پارکنگ ہے وہاں 90 سے 100 کے درمیان کاریں کھڑی ہوئی تھیں، 11-12 ڈبل کیبل ڈالے کھڑے ہوئے تھے اور 5-6 کوسٹر گاڑیاں جو ہیں وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اور جو خطاب فرمایا ہے، جو سب سے بڑے لیڈر وہاں خطاب کرنے والے تھے وہ تو تھے بیرسٹر گوہر علی خان جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، پھر سلمان اکرم راجہ صاحب، لطیف کھوسہ صاحب اور حماد اظہر صاحب۔ حماد اظہر صاحب اشتہاری ہیں، مفرور ہیں، این او سی کے مطابق وہ خطاب نہیں کر سکتے تھے، اسٹیج پہ نہیں چڑھ سکتے تھے، لیکن وہ اسٹیج پہ بھی گئے اور انہوں نے خطاب بھی کیا۔ بہرحال اس طرح کی ساری صورتحال رہی ہے جو انہوں نے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی اور ڈو اور ڈائی کا مسئلہ بنایا ہوا تھا اس جلسے کو۔ تو مجھے تو یہ لگا کہ جناب سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کی لاہور میں موت ہو گئی، لاہوریوں نے مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا پی ٹی آئی کو۔ اب آگے جا کے پتہ نہیں کیا بہانے بناتے ہیں عمران خان کے پاس، جناب کیا صورتحال ہوئی، یہ میں پورے وثوق کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ایک دن پہلے یہ تاثر ضرور دیتی رہی ہے پنجاب حکومت پکڑ دکڑ کا، اور 9 میں کوئی ملزم ہے 3700 وہ پکڑیں گے، یہ ٹھیک ہے، لیکن رکاوٹ نہیں ڈالی انہوں نے، پولیس نے، پنجاب پولیس نے یا لاہور انتظامیہ نے۔ کنٹینر بھی 6 بجے کے بعد یا 5:30 بجے کے قریب دور جو علاقے تھے رنگ روڈ وغیرہ پہ وہاں لگائے گئے کہ اب جلسہ گاہ میں یہ لوگ اگر یہاں سے گزر بھی جائیں تو نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ میرا خیال جو ان کو کہتے ہیں نا، جو شیر افضل مروت کہتا ہے کہ پروگرام تو ہو گیا، بس یہ پروگرام ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اب آتے ہیں چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو رجسٹرار سے رپورٹ طلب کی ہے اس موضوع کی طرف۔ 12 جولائی کو آپ کو یاد ہوگا کہ 13 رکنی فل کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پہ 8-5 کی اکثریت کے ساتھ ایک حکم دیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل والے جو مخصوص نشستیں مانگ رہے ہیں جو دیگر پارلیمانی جماعتوں کو تفویض کر دی گئی ہیں، وہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دے دی جائیں۔ الیکشن کمیشن کا جو حکم جاری کر دیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر اس میں کوئی قانونی رکاوٹ ہو یا کوئی ابہام ہو تو اسے دور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی ہمارے ساتھ ریویو کر سکتا ہے۔ تو وہاں الیکشن کمیشن نے ایک درخواست دے دی کہ جناب آپ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو فہرست فراہم کریں مخصوص نشستوں کے لیے اس کے مطابق نشستیں الاٹ کر دی جائیں، اور جن ارکان کے حوالے سے، آزاد ارکان کے حوالے سے وہ سرٹیفکیٹ دے پی ٹی آئی کہ یہ ہمارے بندے ہیں، ہمارے امیدوار تھے، ان کو پی ٹی آئی کا کنسیڈر کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا جناب ہمارے کاغذوں میں تو پی ٹی آئی کی کوئی تنظیم ہی نہیں ہے، ان کی تو الیکشن جو ہے وہ معاملہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے، وہ 2 اکتوبر تک ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ تو جب اب کیا کریں ہم؟ تو 8 ججوں نے ایک وضاحتی نوٹ جو ہے یہ 14 ستمبر کو جاری کر دیا، اور اس میں کہہ دیا جناب کہ آپ نے خود تسلیم کیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جناب جو گوہر علی خان ہیں وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، تو وہ جس کو کہتے ہیں جو وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اس کو مان لیں۔ اچھا، اب اس میں بڑی دلچسپ بات ہے، سب نے اس پہ، میں نے بھی لاگ کیا، بہت سارے لوگوں نے اور بھی مسئلہ اٹھایا کہ جناب اس کی سماعت کہاں ہوئی ہے، نوٹس کس کو ہوئے ہیں، ان کو سنوائی کا موقع دیے بغیر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب وہ الیکشن کمیشن والے کہہ رہے ہیں جناب ہم نے تو یہ تاثر دیا ہی نہیں کہ جناب گوہر علی خان جو ہے وہ اس کے چیئرمین ہیں، ہم نے تو مانا ہی نہیں، وہ تو کیس ابھی تک پینڈنگ ہے۔ تو اس پہ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے جو سپریم کورٹ کی رجسٹرار ہیں ان سے ایک رپورٹ طلب کی ہے، اس میں 9 سوالات ہیں جن کے جواب مانگے گئے ہیں، وہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جناب یہ جو درخواستیں ہیں جن کا یہ نوٹ جاری کر رہے ہیں، وضاحتی نوٹ یا وضاحتی حکم جاری کر رہے ہیں 8 جج، وہ درخواستیں فائل کہاں ہوئیں؟ وہ دستی لے کے چلے گئے تھے چیمبر میں، ظاہر جو پروسیس ہوتا ہے اس کے مطابق رجسٹرار آفس میں جمع ہونی ہوتی ہیں جو متفرق درخواستیں ہیں، تو وہ کہاں ہیں؟ ایک سوال۔ اور دوسرا یہ کہا کہ جناب یہ جو درخواستیں ہیں وہ ججز کمیٹی جو ہے جو فکس کرتی ہے درخواستوں کو، وہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنی ہوئی کمیٹی ہے، اس میں جانا چاہیے تھا معاملہ۔ اس میں چیف جسٹس ہیں، اس وقت منیب اختر صاحب تھے
اور منصور علی شاہ صاحب تھے. اب اس میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کر دی گئی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں. تو اس میں اب رہ گئے ہیں چیف جسٹس صاحب رہ گئے ہیں, منصور علی شاہ صاحب رہ گئے ہیں, اور تیسری جو نامزدگی تھی وہ چیف جسٹس نے کرنی تھی, انہوں نے معین الدین خان صاحب کو اس کمیٹی کا رکن جو ہے وہ نامزد کر دیا. وہ کہتے ہیں وہ کمیٹی میں کیوں نہیں معاملہ آیا. اس میں ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ کیا وضاحتی نوٹ جاری کرنے سے قبل اٹارنی جنرل یا فری کین کو کوئی نوٹس جاری کیے گئے تھے. یہ سارے بنیادی سوالات ہیں اور قانونی تقاضے ہیں جو سوالات کیے جا رہے ہیں. اور پھر یہ بھی بتا دیں, رجسٹرار سے پوچھا گیا ہے کہ یہ جو وضاحتی نوٹ جاری کر رہے ہیں 8 جج, تو یہ کس کورٹ روم میں کیس کی کارروائی جو ہے یا سماعت ہے وہ ہوئی, یا پھر کس جج کے چیمبر میں یہ سماعت ہوئی. اور پھر آرڈر سناتے وقت ایک کاز لسٹ جاری کی جاتی ہے, تو اس کی لسٹ جو ہے وہ کیوں جاری نہیں کی گئی, یہ فکس کیوں نہیں کیا گیا. اور پھر آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ڈائریکٹ جو ہے نا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جاری ہوا تھا, وہیں سے سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے. تو چیف صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے رجسٹرار سے کہ جناب جو اصل فائل ہے اس کیس کی اور جو آرڈر ہے ان 8 ججوں کا وہ آفس میں جمع ہی نہیں ہوا, تو جمع کروائے بغیر یہ جو معاملہ ہے, یہ جو فیصلہ ہے, یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیسے ہو گیا, اور پھر اپلوڈ کس کے حکم پہ ہوا. یہ ایک سوال, 9 سوالات ہیں. تو یہ جو ججز ہیں 8 ججز جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے, اس میں جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہیں, جسٹس منیب اختر صاحب ہیں, جسٹس محمد علی مدر صاحب ہیں, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں, جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں, جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب ہیں, جسٹس شاد وحید صاحب ہیں, جسٹس عرفان سعادت خان صاحب ہیں. اب ان میں 3 ججز جسٹس منصور علی شاہ صاحب, اطہر من اللہ صاحب اور عرفان سعادت خان صاحب, یہ تو لائن توڑ کے نہیں ہے. باقی جو ججز ہیں 5 ججز وہ لائن توڑ کے سینیارٹی کو نظر انداز کر کے اوپر لائے گئے تھے سپریم کورٹ میں. بہرحال اچھا, اب معاملہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتا ہے. یہ جو سوالات ہیں نا, یہ بادی نظر میں جو 8 ججز ہیں ان کے خلاف ایک طرح سے چارج شیٹ ہے. یہ سب معاملات جو ہیں یہ کوڈ آف کنڈکٹ کے زمرہ میں آتے ہیں. ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی پابندی کا حلف اٹھاتے ہیں, اسی طرح جس طرح آئین اور قانون کی پابندی کا حلف اٹھاتے ہیں, ایک بات. اور دوسرا یہ کہ جو حلف اٹھاتے ہیں اس میں ایک تو آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں, دوسرا یہ بھی قسم کھاتے ہیں, یہ بھی حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم ہر حال میں قانون کے مطابق فیصلے کریں گے. تو یہاں قانون تو یہ کہتا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہ جو معاملہ ہے, یہ جو درخواستیں تھیں, یہ جو ججز کمیٹی ہے اس میں جانا چاہیے تھا, لیکن وہاں نہیں گیا. نوٹس بھی جاری نہیں ہوئے, کس کورٹ روم میں ہوا, کیسے ہوا, کس کو سنا گیا, کس کو نہیں سنا گیا, یہ کیسے ہو گیا, یہ ساری چیزیں جو ہیں. اب اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم ایک رسید نہیں لکھتے ہوتے کہ تحریر لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. یہ جو رپورٹ مانگی گئی ہے نا 9 سوالات پر, میرے خیال یہ بھی کچھ ایسی صورتحال ہے. اگر یہ کوڈ آف کنڈکٹ اور آئین کا جو ان کا حلف ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر یہ معاملہ جو ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جن لوگوں کے خلاف جائے گا حلف, اگر وہ اس کے ممبر بھی ہوئے تو پھر وہ جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں نہیں بیٹھ سکیں گے, ان کی جگہ دیگر لوگوں کو اجلاس میں بلایا جائے گا. یہ بڑا گمبھیر مسئلہ بن گیا بھائی, صورتحال گمبھیر ہو گئی ہے آگے جا. اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں قاضی فائز صاحب, وہ کہتے ہیں نا پنجابی کہ یار یہ خالجی ڈر نہیں ہے گا. وہ تو بھائی قانون اور آئین کی بات ہو تو ڈر جاتے ہیں. فیض آباد دھرنا کیس میں جنہوں نے فیصلہ دیا وہ آپ کے سامنے ہے, اور پھر انہوں نے اس کو بھگتا بھی. عمران خان کے دور میں عارف علوی جو صدر تھے انہوں نے ریفرنس فائل کیا تھا, اور اس کے پیچھے کون تھے؟ فیض حمید جیسے طاقتور لوگ تھے, قمر جاوید باجوہ جیسے طاقتور لوگ تھے. ان طاقتور لوگوں کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی تھی, انہیں اندازہ تھا کہ وہ کیا فیصلہ دے رہے ہیں. اور پھر اگر آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ یہ مس کنڈکٹ ہے تو آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہ وہ کوئی رعایت کریں گے کسی برادر جج کے ساتھ. بہرحال دیکھیں آگے جا کے حالات کیا بنتے ہیں. ویسے تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں آرڈیننس کے ذریعے جو ترمیم کر دی گئی ہے اس کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ ججز کمیٹی سے نکل گئے ہیں, اور ان کی جگہ
چیف جسٹس نے نامزد کیا ہے امین الدین خان صاحب کو. اس کا غیر رسمی اجلاس جو ہے وہ جمعے کے روز بلایا گیا تھا، تعارفی اجلاس کہہ لیں، لیکن اس میں جسٹس سید منصور علی شاہ جو کمیٹی کے ممبر ہیں وہ نہیں آئے. اب پیر کے روز ججز کمیٹی کا دوبارہ اجلاس متوقع ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس اجلاس میں جاتے ہیں. ویسے کوئی وجہ نہیں کہ کیوں نہ جائیں اس اجلاس میں، اور اگر نہیں جاتے تو 2 ارکان جو ہیں وہ جو فیصلہ کر دیں گے بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے یا کاز لسٹ کے حوالے سے یا مقدمات سماعت کے لیے تفویض کرنے کے حوالے سے، تو وہ ماننا پڑے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں، لوگ بھی پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ کے دیگر ججز، خاص طور پہ 8 ججز جو یہ ہیں، یہ کوئی رکاوٹ پیدا کریں. بظاہر ایسا نہیں ہے کہ رکاوٹ ڈال سکیں، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ چھٹیوں پہ چلے جائیں، کوئی چور کر لیں، چھٹی سے کون روک سکتا ہے ان کو؟ کسی بھی انداز سے وہ جو بینچ تشکیل دیں، ان میں بیٹھنے سے مزوری ظاہر کر دیں، کوئی چور کر دیں، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو لیٹر ہے اور پھر جو کمیٹی نہیں بن گئی ہے، تو ڈرامہ ہی اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے. اور پھر پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین فاروق ایچ نائک صاحب نے جناب تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. جناب یہ جو آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی گئی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے، یہ فاروق ایچ نائک صاحب کون ہیں؟ یہ زرداری صاحب کے دستے راز قانونی مشیر وہی ہیں، اور صدر صاحب آرڈیننس جاری کر رہے ہیں. تو پھر پاکستان بار کونسل نے یہ کیوں پریس ریلیز جاری کی ہے تحفظات والی؟ تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان بار کونسل یہ چاہتی ہے کہ بجائے اس کے کہ دوسری وکلا تنظیمیں جو ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ کر لیں، وہ اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.